बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बुध के दिन का आज ये दूसरा वीलॉग आपके सामने जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आई हैं। शतरंज की बिसात पर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से निकल गई। ट्रंप का ईरान की पुरानी शराइत पर राज़ी करने की कोशिश, और आज चीन के साथ ईरान का नया निज़ाम राइज हो गया। अब नए हरमज़ 7 शराइत जहाज़ों को निकलने की इजाज़त में, और दुश्मन ममालिक नुकसानात का हर्जाना अदा करके ईरानी रियाल में पहली दफ़ा इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम के साथ वो 7 शराइत में आपको बताता हूँ। अमरीकी फ़ौज का इनखला शुरू हो गया। चीन के 4 नुकाती अमन प्लान की तफसील भी, और चीनी कंपनियों की धड़ाधड़ ईरान में नए जदीद ड्रोन्स मुंतकिली का मामला भी तेज़। ट्रंप के चीन के दौरे से पहले मुआहदा होने की खबर, और जंग ख़त्म होने के बाद ट्रंप के लिए एप्स्टीन फाइल और नेतन्याहू के लिए भी नुकसानात समेत तमाम इंक्वायरी, नए इंकशाफात और 228 बिल्डिंगें और अहम मकामात तबाह होने का मामला। अरब अमारात में भी नहुसत के छाए इस वक्त ऊंची बड़ी बिल्डिंगों में पुरअसरार आग भड़क रही है। और तुर्की इसराइल की जंग की तैयारियों में तुर्की का भी पहली दफ़ा अपने मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी का लॉन्च ये मामला क्यों नज़र आ रहा है। ट्रंप के दामाद की इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में 7 स्टार होटल और इस्लामाबाद के रिहायशी और खूबसूरत इलाकों में क्या कब्जा होने जा रहा है। मोहसिन नकवी क्यों बिल्डिंगें और इलाके खाली करवा रहे हैं। नया पंडोरा बॉक्स खुला। तहरीक इंसाफ का मानसेरा जलसा, सुहेल आफरीदी पूरी तहरीक इंसाफ की आदत को जमा करके डी चौक आने का बयान मंगल को अडयाला जेल के बाहर भी, और जलसे में लेके कुछ अहम और अजीबोगरीब बातें भी। अब ये तहरीक क्या 7 दिनों के अंदर शुरू होगी, किस लेवल पर जाएगी, ये मामला भी तफसील से आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले जो अभी ईरान अमेरिका का मामला, जिसमें बहुत बड़ा मोड़, जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा का चीन का दौरा, सैयद अब्बास अरागची ने बयान दिया उसके बाद कि दौरा कामयाब है। दोनों ममालिक में चीन और ईरान हाथों में हाथ डाल के 4 नुकाती प्लान पर मुत्तफिक, और ईरान ने चीन पर मुकम्मल एतमाद जाहिर करते हुए नए इलाकाई बुनियाद रखी है। बुनियाद जो नए इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर की आप कह लें, 4 जो अमन प्लान है, खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का है ईरान की, और इस पर कोई बैरूनी हमला, हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं होगी। खित्ते के अंदर मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम और मशरिक़ वस्ता के तमाम अरब ममालिक के साथ बैठ के नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जिसमें बैरूनी ताकत यानी अमेरिका आउट, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल करते हुए किसी किस्म का यकतरफा हमला अब कबूल नहीं होगा, कोई पाबंदियाँ कबूल नहीं होंगी। और ये जो पोस्ट वॉर ऑर्डर का नया जिक्र, यानी जंग के बाद अब जो सूरत हाल है, वो ईरान, चीन और रूस के साथ अरब ममालिक बैठ के करेंगे। बड़ा अहम मामला जो आज मुज़ाकरात के हवाले से पैगाम था। अमरीकी मीडिया में खबरें जारी हुई कि हमारी डील हो गई है ट्रंप की, ईरान यूरेनियम मफसूदगी मुअत्तल कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत। ईरान ने इसको कहा कि ऐसी कोई मामला नहीं है, कोई ऐसा मुंजमद असासों और पाबंदियों का या अपनाए हरमज़ की नाकाबंदी और ये सारे मामला जो ईरान की तस्नीम न्यूज़ ने कहा। अभी मुआहदे की खबरें जो मीडिया की हद तक बयानात हैं, ये अमरीकी मीडिया में चलने वाली रिपोर्ट्स खुद फैलाई जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का चूँकि इस वक्त जो ऑपरेशन फ्रीडम, ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था आज़ादी की, वो पसपा हो चुका है, नाकाम हो चुका है। उस पर से महफूज रास्ता दोबारा दिया जा रहा है। ट्रंप अगर ज़बान और सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल करेगा तो फिर मामला उल्टा होगा, और अगले 48 घंटों में उन्होंने कहा इसका हमें जवाब भी चाहिए। ट्रंप ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया। इसने ईरान कहा कि ये जंग का अब खात्मे का इम्कान है, और चीन के दौरे से पहले यानी 14 मई को उसका दौरा है, शी जिनपिंग से मुलाकात है, इससे पहले उसने कहा डील होना मुमकिन है। मुज़ाकरात के लिए अब ट्रंप के दामाद और उसके दोस्त स्टीव विटकॉफ को भेजे जाने का इम्कान बहुत कम है। और ट्रंप ने फिर आखिर में कहा कि अगर मुआहदा ना हुआ तो हम फिर पिछली पॉलिसी की तरफ जाएंगे। लेकिन अब मेरे ख्याल में पिछली पॉलिसी पे जाना मुमकिन नहीं है। एक तो ईरान की फौजी ताकत भी उन्होंने देख ली, और अब जो ख़ास तौर पर चीन के दौरे के बाद उनकी गारंटी, वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि चीन की कंपनियां तो खुल के जो ड्रोन के अंदर इस्तेमाल होने वाले पुर्जे हैं वो ईरान को, रूस को खुलेआम बेचेंगी। जैसे तेल की पाबंदियों का इनकार किया, अब फौजी पाबंदियों का भी कोई ख्याल नहीं है। ड्रोन के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली खासतौर पर मखसूस चिप्स हैं वो अनलिमिटेड दी जा रही हैं, अनलिमिटेड। तो दिफा इनका वैसे ही पहले आपने देखा हुआ और मज़ीद मजबूत होगा। और मिडल ईस्ट में तो इस मुआहदे के बाद देखें, आबनाए हरमज़ जो अबूर करने वाले जहाज़ हैं, उन्हें इराक ने आज $33 डिस्काउंट पर तेल देने की बात की। इस जंग ने सारा नक्शा बदल दिया। इत्तेहादी नए बन गए, पुराने टूट गए, नए रास्ते बन गए, पुराने ख़त्म हो गए। मशरिक़ वस्ता में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ। अब इसराइल वो ताकत नहीं रही। अब जो अगला मरहला मुआहदे का ज़ाहिर है, उसके बाद ईरान को ग्लोबल ताकत तस्लीम कर लिया जाएगा। अब इसके ईरान के जो चंद अहम नुकात हैं उस पर हतमी जवाब अभी आना है, उस पर इंतज़ार है। ये इब्तदाई मुआहदा होगा, उसके बाद फिर 30 दिन के बाद दूसरा जो शायद जनेवा में, इस्लामाबाद में तफसीली मुज़ाकरात हों, उसमें ईरान पर मुकम्मल पाबंदियाँ ख़त्म होनी है, एटमी मामलात पर मुज़ाकरात होने हैं। और ये ईरान की वो तजवीज़ थी कि दूसरे फेज़ में मामलात डिस्कस होंगे जो 2015 से चल रहे हैं।
آبنائے ہرمز کا جو محاصرہ ہے 30 دنوں میں امریکہ پہلے ناکہ بندی ختم کرے گا، پھر ایران یہاں پر پھنسے ہوئے جہازوں کو راستہ دے گا۔ دوسرے فیز میں یورینیم کے متعلق 12 سال ہوں گے، 15 سال ہوں گے، جو بھی افسودگی کا معاملہ ہوگا، لیکن منجمد اثاثے پہلے بحال ہوں گے، ساری پابندیاں ایک ایک کر کے ختم ہوں گی۔ امریکی فوجیں اس وقت انخلاء کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اب انہیں پتہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ سنجیدہ مذاکرات ہوئے چین اور ایران کے ساتھ، اور ٹرمپ نے اس پہ باضابطہ آپریشن ایپک فیوری کو جو ایران پر جنگ مسلط کی تھی ختم کرنے کا اشارہ دیا۔ کانگریس کو تو یہ پہلے ہی لکھ کر دے چکا ہے، بیان دے چکا ہے۔ یہ پروجیکٹ فریڈم آپریشن آزادی بھی ختم کرنے کے دعوے، ان کے بحری بیڑوں کے واپس جانے کی تصاویر اور ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، آبنائے جبرالٹر کے پاس وہ پہنچ بھی چکے ہیں۔ اب دنیا کی لیکن بڑی وسیع آبادی میں یہ بات لوگ ماننے پر تیار نہیں ہے کہ جنگ ابھی ختم ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل اور ساتھ شیطان العرب یہ موجود ہیں۔ اب اسلامی دنیا میں آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے اتحادی اور اسرائیل کے جو دشمن ہیں ان کی بھی تقسیم ہو چکی ہے، یعنی منافق مومن سارے سامنے آ چکے ہیں۔ ایران اسلامی دنیا کی آواز بن کر جو اس وقت سامنے آیا ہے کہ ایک تو ابنائے ہرمز میں جو حالات ہیں، اگر وہ پہلے آپ کو بتاؤں 2000 جہاز اور 20,000 عملے کا معاملہ ہے، امریکہ انہیں نکالنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ ایک طرف ایران کی بارودی سرنگیں بھی ہیں، ڈرونز بھی ہیں، تیز رفتار حملہ آور کشتیاں بھی ہیں، یہ بھی انتظار میں ہیں، اور 100 سے زیادہ جہاز اور 15,000 امریکی فوجی بھی۔ یہ ذہن میں رکھیں 46 سال کے بعد یہ پہلی دفعہ اتنی بڑی پانی کے اندر بڑی موومنٹ ہے، جو نقل و حرکت ہے، جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اب یہاں اگر ایک بارودی سرنگ پھٹنے سے کوئی معاملہ بگڑ جائے، لیکن دنیا کی اس وقت عالمی تجارت اس پہ انحصار کر رہی ہے، تیل کی جو قیمتیں ہیں جو آج گری ہیں، یا بہت سے ممالک آپ کے مستقبل کا انحصار اس پہ ہے۔ پاسداران انقلاب کی جو نیوی ہے، انہوں نے آبنائے ہرمز پہ آج تمام جہازوں کا، ان کے جو کپتان ہیں ان کو شکریہ ادا کیا۔ ایران کے جو نئے قوانین بنائے اس پر وہ عمل کرتے رہے، نئے جو پروٹوکولز بنائے انہوں نے، اور انہوں نے کہا ہم اس کو محفوظ بحری راستہ بنانے میں یقین دہانی کروا رہے ہیں، سوائے جارحانہ قوتوں کے۔ انہیں اب یہ جو انہوں نے اپنی ایک نئی آپ کو پتہ ہے آج قائم کردہ خلیج فارس اسٹریٹ اتھارٹی بنائی ہے، تمام جہازوں کو جو شپنگ کمپنیاں ان کو ای میل بھیجی، جو ہدایات بھیجی، اور اس میں 7 ہدایات انہوں نے دی ہیں۔ ایک تو ٹول فیس، وہ جو محصول چونگی ہے وہ ایرانی ریالوں میں، اور بینک گارنٹیاں جو کہ ایران کے بینک دیں گے صرف۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جو ممالک جنگ کے دوران ہمیں نقصان پہنچاتے رہے یا اس میں کردار ادا کرتے رہے، انہیں اجازت سے پہلے ہرجانہ دینا ہوگا، نقصان بھرنا ہوگا۔ جنہوں نے ایران پر پابندیاں لگائیں اس دوران، اثاثے منجمد کیے، ان پر مکمل پابندی ہے۔ جہاں خلیج فارس کو نام استعمال ہوگا، خلیج عرب نہیں، اور جو خلاف ورزی کر جہاز ضبط ہوگا اور جہاز کی مالیت پر جو کارگو ہے اس کا 20% ایران لے لے گا، اور ایران کی جو مسلح افواج ہیں وہ انہی جہازوں کو مخصوص راستہ دیں گی جس میں اسرائیل کے جھنڈے والے یا اسرائیل کی بندرگاہوں سے آنے جانے والے جہاز نہیں ہوں گے۔ یہ ان کی 7 شرائط ہیں جس پر اب آبنائے ہرمز میں پہنچا دی گئی ہیں، اور ایران نے بارودی سرنگیں بھی صاف کرنے پہ کہا یہ امریکہ جانے اس کا کام 6 مہینے لگتے ہیں، 8 یہ خود صاف کریں، ایران اس میں کوئی خاص مدد نہیں کرے گا۔ اب یہ ایران کی دیکھیں بہت بڑی کامیابی ہے، 47 سال کے بعد اگر ان کی اقتصادی پابندیاں ختم ہوں تو آپ سوچیں کہ ان پابندیوں میں یہ دنیا کے مغرب کے بڑے بڑے شہروں کی طرح، ممالک کی طرح خوبصورت، صاف اور ناقابل تسخیر دفاع ہیں۔ ذرا سوچیں یہ پابندیاں جب ہٹیں گی اس جنگ کے بعد تو یہ دنیا کی پوری معیشت کو کنٹرول کر لیں گے۔ آج ان پر پابندیاں نہ ہوتی تو یہ امریکہ، برطانیہ یا کسی بھی بڑے ملک کی طرح، چین کی طرح ایک عالمی طاقت کی مضبوط اور طاقتور ملک ہوتے، مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتے۔ اب لیکن جنگ کے بعد یہ ظاہر ہے فلسطین کے جو ان کا موقف ہے وہ مزید مضبوط ہوگا، اب ان کا وزن کچھ اور ہوگا۔ اور اب جو اگر پاکستان کی اس میں سفارتکاری دیکھیں تو یہاں پر شاید پاکستان کو بھی تھوڑا بہت کوئی پیٹرول یا گیس سستی مل سکے، شاید، ابھی پتہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ یہ تو امریکہ کی غلامی سے ہی نہیں نکل سکتے۔ ایران اگر گلوبل طاقت بنے گا اس کا نقصان شیطان العرب کو ہوگا سب سے زیادہ۔ آج بھی دیکھیں وہاں عمارتوں میں جو پراسرار آگ لگی ہوئی ہے، یہ اس کی وجہ کسی کو نہیں پتا کیا ہے، کیوں لگی ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں مظلوموں کی آئے ہیں، فلسطینیوں کی۔ اچھا، اس تنازع میں ترکی کا بھی ایک بڑا اہم کام نظر ہے، یہ اسرائیل کا دوسرا نشانہ تھا۔ یہاں انہوں نے کل اپنے اسلحے کی آپ کو پتہ نمائش کی، 6000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل پیش کیے کہ یہاں ہمارے پاس ایران سے زیادہ رینج رکھنے والے بڑے میزائل ہیں۔ پھر ترکی نے بھی ڈرونز جو ہے وہ ترکی کی فضا پہ آسمان بھر دیا، اور یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم بھی ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں، اگر اسرائیل نے حملے کا سوچا بھی تو ہم ان کا کیا حال کریں گے۔ اب اس سارے مذاکراتی عمل میں اردلی حکومت، آپ کو پتہ ہے امریکی ذرائع تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کے دورہ چین سے پہلے یعنی 9 سے 12 مئی تک مذاکرات کا شاید ایک اور دور ہو، اور اس میں تو دیکھیں اردلیوں نے، یہ شہباز شریف نے بدنامی اکٹھی کی اس کی، یہ بھی آج بھی دیکھیں، میں تو حیران ہوں اس قدر نااہل لوگ یقین کریں۔ پہلے بھی جو ٹویٹ امریکہ نے بھیجی وہ ایسے ہی چھاپ دی انہوں نے، آج اس نے 3 دفعہ ایک ہی ٹویٹ کو کر دیا اوپر نیچے۔ اس کے اکاؤنٹ پہ آپ جائیں دیکھیں، وہ ٹویٹ ہوئی، پھر ری ٹویٹ ہوئی، پھر اوپر آئی، مطلب 3 دفعہ ایک ہی ٹویٹ کو، اور حسب عادت لوگوں کو ٹیگ بھی کر دیا۔ اب یہ چونکہ
چمیوں کے عادی ہیں ٹرمپ کے، اور ٹرمپ کو آج بھی باہمت، دنیا کا غیور، سیویئر، وہی باتیں، وہاں اس کے اوپر جیفری ایپسٹین کی فائلیں کھولنے لگی ہیں۔ ابھی اس کا جو مرکزی کردار، تو ویسے وہ 90 سے زیادہ گواہان موجود ہیں جن کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے، لیکن وہاں جو بڑی گواہ، مین گواہ تھی، پہلی گواہ ازینا فریٹو نام ہے اس کا، وہ لاپتہ ہوئی ہے۔ میرا نہیں خیال اسے کوئی فرق پڑے گا، کیس ٹرمپ کے خلاف بہت مضبوط ہے، اور پھر تو بھی یہ دیکھیں، یہ جو جنگ ختم ہونے دیں، پھر اصل معاملات آپ کو اٹھتے بھی نظر آئیں گے کہ اس میں امریکہ نے حاصل کیا کیا۔ ایران کے جو امریکی فوجی اڈوں پر صرف حملے ہوئے ہیں، سرکاری سطح پر جو تسلیم کیا، اس کے نقصان سے بہت بڑی تباہی سامنے آئی۔ ان کے اڈوں میں 228 ٹارگٹ تباہ ہوئے ہیں، شدید متاثر ہوئے ہیں، ہینگرز ہیں، بیرکس ہیں، ایندھن کے ذخائر ہیں، طیارے، ریڈار، فضائی نظام، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ انہوں نے عوامی تصدیق جو کی غلط تھی۔ واشنگٹن پوسٹ نے ابھی 109 سیٹلائٹ تصویریں جاری کی ہیں جو یورپی یونین کے 2 بڑے اداروں نے تسلیم کیا۔ پھر امریکی سابق سفیر ہے، آپ کو پتہ ہے، اس نے بھی آج جو کہہ دیا کہ امریکہ کی یہ بہت بڑی ہار ہے، ایران نے زمینی نظام، دفاعی نظام سے امریکہ کے ایئر کرافٹ اور کیریئر پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیے۔ اب اس میں 13 امریکی بھی مارے گئے ہیں۔ تو یہ جنگ بند ہونے کے بعد ظاہر انکوائری شروع ہوگی، جس طرح نیتن یاہو کے اوپر عدالتی کیسز شروع ہوں گی جو جنگ کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے جو اثرات ہیں، جیسے زلزلے کے بعد آفٹر شاکس آتے ہیں، وہ ہر جگہ آئیں گے۔ شہباز شریف نے تو بھی سعودی عرب کے محمد بن سلمان کو بڑا مسکا لگایا، بڑی چومنے کی کوشش کی، یا شیخ، ساڑھے علی بھی ایک کوئی ڈالر کوئی ریال، لیکن سعودیہ کو پتہ ہے کہ ان کا مذاکرات میں اتنا ہی کردار تھا جتنا ایک شخص کا، وہ ایک واقعہ ہے نا فلم میں، وہ بڑی فلم میں کام کیا، اس نے کہا جی میں نے اس فلم میں بڑا اہم کردار تھا، کہ لوگوں نے پوچھا آپ کا کردار کیا تھا بھائی، تو اس نے کہا جی وہ جو دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا نا ہیرو نے، اور دروازہ کھولا، باہر بندہ کوئی نہیں تھا، وہ بندہ میں تھا۔ تو ان کا اتنا ہی کردار ہے۔ اسحاق ڈار نے آج جو دعویٰ کیا کہ ہم فری کین کو بتا چکے ہیں سعودی عرب سے ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، نو گو ایریا ہے، حالانکہ سعودی عرب پہ کتنے حملے ہوئے۔ اب اس کامیاب سفارتکاری کا اونچی اڑان کا نتیجہ کیا نکلا کہ سعودی عرب میں نوکریوں کے اشتہار کی، وہ سب سے بڑی ویب سائٹ ہے ان کی وظاف.net، آپ جائیں اس پہ نوکری کے اشتہار لگے ہوتے ہیں بہت سی نوکریوں کے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ اپلائی کریں سوائے پاکستانیوں کے جن کے پاس یہ ٹرانسفریبل اقامہ نہیں ہے۔ اب اس جنگ میں دیکھیں یہ نقصان کتنا بڑا ہوا۔ پھر عرب امارات سے جو ہوا وہ الگ، انہوں نے پیسے بھی لے لیے اور لوگوں کو بھی نکال رہے ہیں دھڑا دھڑا۔ پھر پیٹرول کی قیمتوں میں دیکھیں، آج دنیا بھر میں کئی اضافہ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ٹیکسز سے جو تباہی و بربادی کی، آج پیٹرول کی قیمتیں $98 فی بیرل پر پہنچ گئی، لیکن پاکستان میں کوئی کمی نظر آئی آپ کو؟ اور یہ شاید نظر آئے بھی نہ، کیونکہ بجلی کے یونٹ میں جیسے 1 پیسہ کم کر لیا، ایسے ہی پیٹرول میں بھی کوئی 10-15 روپے کم کر کے دوبارہ آپ کے اوپر وزن لاد دیا جائے گا، کیونکہ ملکی معیشت اس وقت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ 4 سال میں 41,000 ارب کا صرف قرضہ، یعنی ہر ایک گھنٹے میں 1.5 ارب روپیہ قرضہ۔ دیکھیں 4 سال میں آپ کوئی عوامی منصوبہ، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، نوکریاں، روزگار، عوامی فلاح و بہبود، کوئی کام نظر نہیں آیا، کسی ایک شعبے میں عوام کو فائدہ نہیں۔ ابھی مریم نواز وہی صحت کارڈ پہ عمران خان کے ٹاکی مار کے لانچ کرنے جا رہی ہے، پہلے بند کیوں کیا تھا؟ یہ 100 ارب جو محسن نقوی کہتا ہے لے گئے ملک سے نکل کر، اب سارا عالم نے کہا ڈالروں سے بھر کر جہاز یہاں لے کر نکل کے گئے ہیں، خود ان کے اپنے لوگ۔ اور مریم نواز نے خود تسلیم کیا کہ ہمارے پاس تو کوڑا کرکٹ اٹھانے والے ستھرا پنجاب کے لوگوں کو تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، اندازہ کریں، اور لوگوں کو صفائی کا بل مل رہا ہے۔ ابھی پہلا بل جو ابھی لاہور میں لوگوں کو ملا ہے اس میں 4 مہینے کے پچھلی ادائیگی کے جرمانے بھی لگے، اندازہ کریں۔ جیسے آپ گیس اور بجلی استعمال نہیں کرتے اور پیسے دے رہے ہیں، ایسے ہی صفائی کا بھی 4 مہینے پہلے کا آپ کو بل دینا پڑ رہا ہے۔ تو لوگ تو اب حالات یہ ہیں کہ بجلی دیکھیں گھر میں استعمال نہیں کرتے، لوگ اب مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، گرمیوں میں ایک تو ایسی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اوپر سے بڑھے گی اب، تو وہ گھر میں بجلی استعمال کرنے کی حیثیت میں نہیں ہے۔ پنجاب کا 5 کھرب کا بجٹ ہے اور مریم نواز کا 11 ارب کا صرف جہاز ہے۔ ستھرے پنجاب والوں کی تو چند کروڑ تنخواہیں بھی نہیں ہوں گی، لیکن وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہتی ہیں۔ صحافیوں کو ابھی انہوں نے 3200 پلاٹ بانٹنے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں۔ اور پھر جہاں جہاں آپ دیکھیں اسلام آباد میں محسن نقوی جا رہا ہے، ذرا غور کریں آپ، اس کی نظر کہاں ہے؟ لوگوں کے گھروں پر، عمارتوں پر، پارکوں پر، جنگلوں پر۔ ٹرمپ کے داماد کی نظر 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پر پڑی، یہ مذاکرات کے لیے 2 دفعہ آیا، اس کی نظر پڑی اس بلڈنگ پہ، اس نے مانگ لی۔ ابھی وہ سینئر صحافی ہیں نوید صدیقی، CDA کو کور کرتے ہیں، ان کی خبر ہے کہ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کو اس کمپنی میں 7 سٹار ہوٹل بنانا ہے، اسی لیے زبردستی خالی کروایا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں۔ اب آ جائے تحریک انصاف کے مراد سعید کی ٹویٹ کے بعد، پیغام کے بعد مانسہرہ کا جلسہ تھا، اس میں سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کی حکومت، ظاہر ان کا موقف آنا تھا، اور سہیل آفریدی نے آج اعلان تو کیا کہ تمام لیڈرشپ کو کہا ہے کہ جی فیصلہ کریں، ڈی چوک جانا ہے یا ملک گیر احتجاج کریں، جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد آپ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں اور میں قوم کو لیڈ کروں گا، ڈی چوک پہنچ کے دکھاؤں گا بھی۔ ڈی چوک جانے کے ویسے عمران خان نے نہیں کہا۔ جنید اکبر نے بڑی دعاندار تقریر کی کہ جو خان کا وفادار نہیں، اللہ اسے اس کے بچوں کو تباہ کرے، اور جس پر خان نے اعتماد کیا ہے اس کے اوپر ہمارا اعتماد ہے۔ ویسے بہرحال
خان نے تو پیغام بہت سارے دیے ہیں. سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں اتحادیوں کو بٹھائیں گے, وعدہ لیں گے کہ ایک دوسرے کو ڈسکریڈٹ نہ کریں, کوئی پھر تحریک چلائیں گے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. منصیرہ کا یہ جلسہ کوئی اتنا بڑا جلسہ نظر نہیں آیا, نہ ہی اس میں کوئی اسٹریٹ موومنٹ نظر آئی, نہ اس میں کوئی احتجاج والا عنصر تھا, نہ جوش و خروش تھا. یہ ایسے لگ رہا تھا کہ مراد سعید کی کل کی ٹویٹ کا جواب دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم استعمال کیا گیا. ورنہ دیکھیں نا اس طرح کے جلسے سندھ میں اکثر بلاول زرداری کے نظر آتے ہیں, اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کی بے نظیر بھٹو کے جو فرمودات ہیں, کول ہیں, انہیں یاد کرتا ہے اور پتہ اسے دور دور تک نہیں ان چیزوں کا. سہیل آفریدی کی باتیں بھی ایسی تھی, پارٹی کے اندر پارٹی کے باہر لیڈر نہیں مانتا, کسی کی ہدایت نہیں میں مانتا. سلمان صدر کو میں نے پیغام بھیجا کہ جائیں عمران خان سے پوچھیں ملک میں احتجاج کریں یا ہڑتال کریں یا ڈی چوک جائیں, یعنی انہیں نہیں پتا ابھی تک کرنا کیا ہے. اور انہوں نے کہا محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر سے مشاورت کروں. پتہ نہیں یہ کون سی مشاورت ہے. ابھی ایران امریکہ جیسے معاملے میں 4 مذاکرات کے دور ہو چکے, ان کا ایک نقطہ ہے خان کی رہائی, باقی ملاقاتیں رسائی اور کیسز یا اسپتال منتقل کروانا. ابھی تک مشاورت نہیں ہو رہی. رمضان گزر گیا, عیدیں گزر گئیں, بڑی عید آنے والی ہے, بہار خزاں, سردی گرمی سارے گزر گئے. 4 سال ہو گئے, حکومت ختم ہوئی, 2 سال سے زیادہ عمران خان کو جیل میں, 6 مہینے سے قید تنہائی میں, اور 7 سال سے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ, لیکن مشاورت کا عمل ہی نہیں مکمل ہو رہا. 5 ٹوٹل لوگ ہیں, چند چھوٹے سے مسائل ہیں, لیکن چونکہ نیتیں صاف نہیں ہیں, وہ اب صاف ہونا ضروری ہے. ابھی اڈیالہ جیل نے منگل کو جانا ہے, اب یہ 6-7 دن پڑے ہیں, کابینہ کو لے کے جائیں گے. عوام ان کا احتساب اس دوران ظاہر کرتے رہیں گے. یہ بے شک ہے مجھے پرواہ نہیں, ایسے تو نون لیگ بھی نہیں کہتی ہمیں پرواہ نہیں, پرواہ نہ ہو تو ویسے ہی لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیتے ہیں. اب حقیقت تو یہ دیکھیں, عوامی احتجاج سے ہی خان کی رہائی ہونی, عدالتوں سے نہیں. عدالتوں کے معاملات تو آپ کو پتہ ہے, عمران خان تو رہا ہوئے تو یہ آئینی عدالت شاید ختم ہو جائے گی. ابھی تو فی الحال آئینی عدالت سے ان کے کیس پر مہر لگانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت چلا جائے کیس. ابھی تو الیکشن بھی ایسے ہی ہیں, جیسے گلگت بلتستان والے دیکھ لیں, 8 فروری والی واردات جیسی ہوئی, وہاں بھی تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان پر دہشت گردی کے پرچے کیے جا رہے ہیں. اب عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ جو القادر ٹرسٹ کیس, جسے بیرسٹر سلمان صدر کا 10 منٹ اوپن شٹ کیس ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس پر میں نے عمران خان سے ہدایات لینی ہے, ملاقات کرنی ضروری ہے. 7 مئی کو یہ کیس, یعنی کل ہائی کورٹ میں سرفراز ڈوگر نے اکٹھا کر کے بلایا, لیکن سلمان صدر کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہلی دفعہ ان کی طرف سے ملتوی کرنے کی استدعا آئی. حالانکہ کیس لگوانا تھا, بڑا مشکل کام تھا, لیکن اب یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے, اب یہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں, اور ادھر اتحادیوں سے بھی مشاورت کرنی ہے, ادھر عمران خان سے بھی مشاورت کرنا چاہتے ہیں. تو اس دوران اب محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کا بڑا اہم کردار ہوگا کہ یہ مشاورت پر کیا جواب دے. انہیں میرے ہم کھل کے بات کرنی چاہیے کہ یہ مشاورت کرنے کوئی آتا ہے یا نہیں, مشاورت ہوتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. کھل کے بات کریں, آن کیمرہ بات کریں. اب تو کوئی لگی لپٹی کوئی چھپی بات ہے نہیں. ایسا کون سا ایٹمی راز ہے جو عوام کو نہیں پتا؟ پاکستان کی عوام کو تو سب کچھ پتا ہے. یہ کھل کے بتائیں کہ عمران خان کے معاملے پر, رہائی کے معاملے پر ان کے پاس کیا لائے عمل ہے. یہ 5 بندے ہیں ٹوٹل, بیرسٹر گوہر ہیں, سلمان اکرم راجہ, محمود اچکزئی, علامہ ناصر عباس اور یہ سہیل آفریدی. بیٹھ کے جو کرتے ہیں اس کو لائیو کر کے دکھائیں کہ یہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے, یہ مشاورت ہے, یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر عوام کے سامنے معاملہ آ جائے گا, لوگ ان کے ساتھ تیار ہو جائیں گے, لوگ کھڑے ہوں گے, نہیں کھڑے ہوں گے. باہر یہ جو آ کے اس طرح وہ ٹرمپ والی ساری گیم ہے وہ اب نہیں چل سکے گی. اس میں لوگوں کو شعور آپ کو پتہ ہے کس لیول پہ, اور انہیں اگر اپنی حکومتیں بچانی, اقتدار بچانے, تو وہ نہیں بچ سکیں گے. یہ ان کو پتہ ہے بڑی اچھی طرح. تاریخ پاکستان کی سب کے سامنے ہے, مسلم لیگ, کاف, پیٹریاٹ, یہ بے تحاشا ایسے بیچ میں کیسز ہیں, وہ بات کہیں اور چلی جائے گی. اس کے علاوہ جو کچھ اور اہم چیزیں بھی ہیں, لیکن اب ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے وہ کور کروں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.